अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू नाज एकेडमी एजुकेशन। आप सब से हमारी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम स्टूडेंट में शेयर कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम आपको आज बस यही 2 पॉइंट समझाएंगे, आफात के असरात यानी इफ़ेक्ट ऑफ डिज़ास्टर, और दूसरा पॉइंट जो है आफात की नोयत और वसत यानी नेचर एंड स्कोप ऑफ डिज़ास्टर। सिर्फ यही 2 पॉइंट समझाएंगे क्योंकि हम इससे ज़्यादा पॉइंट आपको समझाएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं तो समझाने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे, ज़रा याद कीजिए कि क्वेश्चन। चलिए ज़रा याद कीजिए कि क्वेश्चन देखते हैं। पहला है सैलाब से तबाही के असरात कौन से हैं, है ना। तो देखिए जब सैलाब आता है, देखिए ज़्यादा बारिश होने की वजह से जब पानी हमारे नदी में जब भर जाता है, ओवर हो जाता है, तब वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है ना। तो जो लोगों के घरों में घुस जाता है, पानी की जो शक्ल वही सैलाब कहलाती है। और जब सैलाब आता है तो साफ़ पानी तो रहता नहीं है, नंबर वन कि वो साफ़ पानी नहीं कचरे रहते हैं, गंदगी रहती है, नाले के पानी रहते, सबको साथ बहाकर लेकर आता है। और जो जिनके घरों में घुस जाता है तो उनका सारा सामान नुकसान हो जाता है, घर टूट जाता है। और फिर क्या होता है कि इनके घर वगैरह तो टूट ही जाते, बेचारे की जान भी बड़ी मुश्किल से बचती है। सेकंड पॉइंट, जब ये सैलाब का पानी तो गंदा होता ही है जिसकी वजह से बीमारियां फैलती है, जानवर मर जाते हैं। चलिए तो अब दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, खुश्क कहत साली के क्या असरात होते हैं वो देखते हैं। खुश्क यानी जो सूखा है ना, खुश्क यानी आपको पता है सूखा पड़ता है गर्मी के टाइम में, जब देखिए सूखा पड़ जाता है, कहत हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो किसानों को होता है क्योंकि किसान पानी के ज़रिए ही ये अनाज उगाते हैं, है ना, अनाज उगाते हैं वो। और फिर देखिए जब पानी ही नहीं रहेगा तो वो अनाज कहाँ से उगाएंगे, है ना। सेकंड पॉइंट, जब पानी ही नहीं रहेगा तो वो पिएंगे क्या, बारिश ही नहीं होगी तो वो पानी जमा नहीं होगा और फिर पिएंगे क्या, करेक्ट। और फिर पानी पीने तो बाद में। थर्ड पॉइंट ये कि जब गर्मी इतनी बढ़ जाती है उस टाइम की लोग गर्मी की वजह से भी मरने लग जाते हैं, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जलजले से तबाही के असरात कौन से हैं। तो देखिए जब ज़लज़ला आता है तो सबसे ज़्यादा असर ना इमारतों को पड़ता है क्योंकि इमारतें एक दूसरे से जुड़ी, मतलब यहाँ पे कुछ इमारतें हैं, फिर से थोड़ी दूर पे है, फिर ऐसे मतलब शहर में ज़्यादातर है ना जो घरें होती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, इमारतें रहती है, काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग रहती है ना। और मतलब ऐसे जो मैदानी इलाकों में जो छोटे मोटे घर रहते हैं उनका उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन जितना इमारतों को होता है। नंबर वन की जब इमारतें की नींव है ना ज़मीन से होती है, इमारतों की सबकी होती है ना। और जब उस टाइम जब ज़लज़ला आता है तो क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है यानी ज़मीन है वो घूमती है, रिवॉल्व मतलब मूव होना स्टार्ट हो जाती है। और जब अर्थ ही मूव होगा यानी घूमेगा तो फिर ये जो होती है नींव है वो भी टूटना स्टार्ट हो जाती है ना, घरों की, और फिर घर गिर जाते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट ये कि वो बेचारे घर के अंदर रहते हैं क्योंकि जब ये जो आती है ज़लज़ले तो वो थोड़ी ना बता के आता है कि मैं आ रहा हूँ अलर्ट हो जाए, ऐसा थोड़ी ना बोलता है वो, मतलब कभी भी अचानक आता है ना। तो जब ये अचानक आता है तो लोगों को थोड़ी ना पता होता है, और फिर इनकी वजह से जब भगदड़ मच जाती है उतरने में तो क्या होता है ऐसे में जब घर गिरना स्टार्ट हो जाए तो बेचारे उसी में मर भी जाते हैं कुछ और कुछ बच भी जाते हैं। तो ऐसा होता है। और थर्ड पॉइंट ये कि ज़लज़ले में क्या होता है कि जो लोगों के घर होते हैं वो गिर जाते हैं, इसलिए फिर उनकी जो मतलब कितने सालों की मेहनतों से वो बनाया हुआ घर रहता है वो एक झटके में टूट जाता है ज़लज़ले की वजह से। तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है कुछ पैसे दे देती है उनको, मतलब थोड़े दिन तक उनका हो जाता है काम उनसे, लेकिन पूरे पैसे नहीं देती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कोई घर लिया 5 लाख रुपए में, तो 1 लाख रुपये ऐसा दे सकता है गवर्नमेंट, लेकिन पूरा पैसा नहीं देता है वो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जंगल की आग से क्या मुराद है, इसका माहौल पर क्या असर होता है ना। देखिए आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़ में सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गया था, है ना। तो जो ऑस्ट्रेलिया का जंगल था उसमें आग कैसे लगा, है ना। तो वो जो देखिए जो इसका जंगल का कुछ जो इलाका है पूरी तरह से सूख जाता है, और सूखने के बाद जो पत्ते होते हैं ना वो झड़ जाते हैं।
अब पहले आग ना पत्तियों में स्टार्ट होता है लगना, उसके धीरे धीरे पेड़ों में लगना स्टार्ट होता है, फिर जंगल में फैल जाती है इस तरह। आपको पता है कि जब जंगल में आग लग जाती है तो फिर क्या होता है कि जानवर मर जाते हैं, है ना। और सबसे अहम पॉइंट ये है कि जब ये होता है ना, क्या बोलते हैं, जंगल में जो आग लगता है तब है ना, आग लगते वक्त CO2 गैस खारिज होती है ना, CO2। एक सेकंड, CO2 है ना, CO2 गैस खारिज होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है तो क्या होता है कि जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन की जो मतलब तय है, ज़मीन के ऊपर एक ग्लाफ है जिसको ओजोन का तय कहा जाता है। और जो कार्बन डाई गैस जब खारिज होती है तो उस ओजोन की तय में होल होना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है ये जो है ओजोन की जो तय है वो क्या काम करते हैं, जो सूरज की जो हार्मफुल जो शुआएं हैं, मतलब जो नुकसानदायक शुआएं हैं, उसको रोकती है ज़मीन पर आने से, है ना, ताकि जो इंसान है वो सेफ्टी रह सके। मतलब एक यही रीज़न मतलब बताया गया है। तो जब ये ओजोन की तह में होल होना स्टार्ट हो जाएगा तो एक वक्त आएगा कि जो हार्मफुल शुआएं हैं यानी जो नुकसानदायक शुआएं हैं वो ज़मीन पर आने लगेगी, और जिसकी वजह से इंसानों की शायद मौत भी होने लगे। और यही पॉइंट था हमारा, ज़रा याद कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे ख़त्म होता है और हम देखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे हमारे जो बुक के पॉइंट से वहाँ, ठीक है। चलिए, हमारा बुक का पॉइंट है आफत के असरात यानी इफ़ेक्ट ऑफ डिज़ास्टर। मैंने डिज़ास्टर की मीनिंग बताई थी, जो तबाही होता है उसको ही डिज़ास्टर बोलते हैं ना, तबाही। डिज़ास्टर के मीनिंग होते हैं तबाही। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये डिज़ास्टर की जो मीनिंग यहाँ पे बताई गई है कि जो आफत होते हो मतलब वो हमारे माहौल में जब आती तो उसके क्या असर होते हैं, मतलब क्या तबाही होती है। चलिए स्टार्ट करते पॉइंट। लिखा है, दर्ज बया सवालों की बुनियाद पर आप आफत के ख़तरनाक असरात के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। यानी जो हमने अभी ज़रा याद कीजिए कि जो क्वेश्चन पढ़े हैं और उसके आंसर आपको हमने बताए हैं, तो उस सवालों की बिना पर आप ये समझ गए होंगे कि जो आफत आती है, मुसीबतें आती हैं, उसके कितने ख़तरनाक असर होते हैं हमारे माहौल पर, है ना। सैलाब में रास्तों पर बनने वाली पुलों ढह जाना, नदी किनारे बसे गांव में पानी का दाखिल होना, अनाज की किल्लत जैसे मसाइल हैं। जबकि जलजिले की वजह से घर तहस नहस हो जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। यानी बोला गया है कि जब सैलाब आती है तो जो रास्ते पर बने पुलें होते हैं वो ढह जाती हैं यानी टूट जाती हैं। नदी किनारे जो लोग बसे होते हैं, वो गांव बसे होते हैं, वो इलाका वो पूरा बह जाता है, ख़त्म हो जाता है, और पानी दाखिल हो जाता है ना। पानी दाखिल होने की वजह से वो पूरा टूट फूट जाता है वो सारे गांव। और नेक्स्ट जो बोला, अनाज की किल्लत जैसे मसाइल, यानी जो अनाज की किल्लत सैलाब की वजह से भी होती है और फिर खुश्क कहत साली की वजह से भी होती है ना। और उसके बाद बोला गया है कि जो जलजला जब आता है तो घर तहस नहस हो जाते हैं, टूट फूट जाती है, ज़मीन में दरारें पड़ जाती है ना। और जंगल की आग कहत इन आफतों के जो माहौल पर ख़तरनाक असरात मुरतब होते हैं। यानी जो जब कहत आता है यानी जो वही खुश्क कहत और आग लगना, तो ऐसे ख़तरनाक असरात जो है मुरतब होते हैं। लेकिन आफत असल में किस शक्ल में होती है, क्या उनके आने से कबल कुदरत में कुछ तब्दीलियाँ होती है, आफत के आने के बाद इसके असरात कितने अरसे तक बाकी रहते हैं, किस तरह, इन तमाम बातों पर गौर करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमें आफत की नोयत और इसकी वसअत का अंदाज़ा होता है। यानी जो क्वेश्चन आपको किया गया है, देखिए जब ये जो आती है आफत आती है तो उससे मतलब उससे कबल यानी उससे पहले कुछ तब्दीलियाँ होती है कुदरत में, वो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन हिसाब से कर रहा है, आफत के आने के बाद इसके जो असर है वो कितने अरसे तक बाकी रहते हैं और किस तरह, तो वही चीज़ आपको बोला गया है। आगे है, मुल्क की मैशत आफत की वजह से यकीनी तौर पर मुतासरा होती है, क्योंकि आफत और मैशत का आपस में गहरा रिश्ता होता है। यानी बंदरगाह के तबाह होने की इसकी तामीर नो के लिए बड़ी मिकदार में रकम इस्तेमाल की जाती है। इसके दर्दरश असरात मैशत पर होते हैं। आफत का समाजी क़यादत पर भी असर पड़ता है, यानी मुकामी क़यादत पर असर ना हो तब वहाँ के बाशिंदे बेहाल हो जाती हैं। इसका असर इनके कामों पर पड़ता है। आफत के वक्त इंतज़ामी मुश्किलात पेश आती है,
مقامی خود مختاری اداروں پر آفات کا اثر ہو تو دوسرے شعبوں میں بھی آفات کا مقابلہ نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے سرکاری کاموں میں مشکلات پیش آتی ہے۔ متعلقہ تمام محکموں میں کو اس آفت کی ضرب پڑتی ہے اور وہاں کے تمام انتظامات ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ یعنی دیکھیے جو معیشت ہے ہمارے ملک کی، یعنی جو ہماری کنٹری ہے، اس کی اکنامکس پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ یعنی دیکھیے فار ایگزامپل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں بتایا گیا کہ اگر کسی بندرگاہ تباہ ہو جاتی ہے، یعنی پورا خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، جو بھی مطلب بندرگاہ آپ کو معلوم ہے نا، جو جہاز جہاں ٹھہرتی ہے بندرگاہ اس کو بولتے ہیں، تو مطلب ایک وقت مطلب وہ پورا خراب ہو جاتا ہے، تہس نہس ہو جاتا ہے پانی کی وجہ آنے کی وجہ سے، تو وہ دوبارہ بندرگاہ جب بنتا ہے تو اتنا زیادہ مطلب بہت بڑی مقدار میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو وہی چیز بتایا گیا ہے کہ مطلب معیشت کا کنیکشن کس طرح ہوتا ہے آفات یعنی مصیبتوں سے، اور بولا گیا کہ جو آفات کا جو اثر ہے وہ سماج میں بھی اثر پڑتا ہے اور پھر جو کام ہے اس پر بھی مطلب اثر پڑتا ہے، یعنی جو معیشت ہے اور اس کا آفات کا بہت گہرا رشتہ ہے، آپس میں بہت گہرا کنیکشن ہے، وہ چیز آپ کو بتایا ہے۔ چلیے اب ہم نیکسٹ پوائنٹ سمجھیں گے ہمارا۔ چلیے اب ہم دیکھیں گے آفات کی نوعیت اور وسعت، یعنی نیچر اینڈ اسکوپ آف ڈیزاسٹر، یعنی جب مصیبتیں آتی اس سے پہلے کیا مطلب بتایا گیا، آفات سے پہلے کا دور کیا ہے، ان سب کی باتیں ہم سمجھتے ہیں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہم کو دیا گیا ہے کہ لکھا ہے کہ آفات سے پہلے کا دور، یعنی جو آفت آتی ہے، مصیبت جب آتی ہے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ فار ایگزامپل یہ سمجھیے کہ ایک اسکول ہے میں ہم مطلب ابھی ہے اور اچانک سے نا یہ زلزلے آ جاتا ہے نا، تو زلزلہ جب آ جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوگا، ٹیچر خود کو بچائیں گے یا بچوں کو؟ تو دیکھیے ٹیچر کیا کریں گے، بچوں کو بولیں گے کہ اپنے بینچ کے نیچے مطلب سر رکھ لو تاکہ اوپر سے جو بھی چیز گرے آپ کے سر پہ نہ لگے، ہے نا، اور وہ خود بھی ٹیبل کے نیچے چھپ جائیں گے کیونکہ ان کے اوپر بھی کچھ گرنا نیچے، ہے نا۔ تو یہ ہو گیا آفات سے پہلے کا دور۔ نیکسٹ ہے انتباہی دور، یعنی وارمنگ فیز، یعنی فار ایگزامپل یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو پتہ چلا کہ آج نہ ہو سکتا ہے تو دوپہر تک بہت تیز ایسا زلزلہ آنے والا ہے، یا تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ سیلاب آنے والا ہے، پانی ڈیم فل ہو گیا، بارش بہت تیز ہوئی تھی تو ڈیم فل ہو گیا، پانی نکلنے والا ہے جس کی وجہ سے سیلاب آنے والا ہے نا۔ تو آپ کو پتہ چلا یہ بات، تو یہ بات چھپائیے مت، بلکہ آپ دوسروں کو بھی بتائیے، وارن کریے، یعنی چیتاونی جس کو بولتے ہیں ہندی میں، تو مطلب ان کو بھی وارن کر دیجیے تاکہ ان سب چیزوں سے وہ بھی دور ہے۔ تیسرا ہے ہنگامی صورتحال کا دور، ہے نا، ایمرجنسی فیس۔ دیکھیے آپ کو ایمرجنسی فیس ہمارے جو مطلب انڈیا میں ہے NDRF کی ٹیم ہے، ریسکیو ٹیم ہے، تو مطلب اس نمبر پہ جو ایمرجنسی فیس کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی بہت سخت ضرورت ہے، ایمرجنسی اس وقت، تو آپ ہے نا اس وقت جو نمبر آپ کو دیا جاتا ہے اس پہ کال کر کے آپ انہیں بلا سکتے ہیں مدد کے لیے، ہے نا۔ چوتھا ہے بعض آبادکاری کا دور، یعنی ریہیبلیشن فیز، یعنی جو لکھا ہے کہ جو جب یہ ختم ہو گیا، ایک وقت آئے گا کہ جو آفت ختم ہو گیا تو جب وہ دوبارہ کیسے شروعات کرے، یعنی آپ کا کچھ چیز بچا ہوا ہے تو آپ دوسروں کی مدد کے لیے بھی اس کا یوز کر سکتے، یہ ہے۔ پانچواں ہے بحالی کا دور، ہے نا، یعنی ریکوری فیز۔ ریکور یعنی خود کو ریکور کیسے کرے، ہمارا تو ایسے بھی پورا نقصان ہو ہی چکا ہے نا، لیکن فار ایگزامپل آپ کو گورنمنٹ کچھ پیسے دیتی ہے کہ آپ کا اتنا نقصان ہو گیا ہے، اس کی بھرپائی کے لیے تھوڑے سے پیسے دے دیتے ہیں تو آپ اس سے اپنا ریکور کر سکتے ہیں، یعنی اپنی پرانے حال پہ، یعنی جو صحیح تھا اس کو لا سکتے ہیں، چھوڑ کر دوبارہ گھر بنانے میں کام آ سکتے ہو پیسے، یا تو پھر جہاں پر آپ رہ رہے وہاں پہ مصیبت ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو بار بار آ رہا ہے تو وہ جگہ چھوڑ کے بھی آپ جا سکتے ہیں اور دوسری جگہ پہ بھی مطلب گھر وغیرہ اپنا بنا سکتے ہیں۔ چھٹا پوائنٹ ہے تعمیر نو کا دور، یعنی ریکنسٹرکشن فیز۔ ریکنسٹرکشن فیز یعنی کیا کہ اگر جب جو آفت آئی جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ تو نہیں کہ صرف پرائیویٹ چیز کو ہی نقصان ہوتا ہے گورنمنٹ کی چیز کو نہیں، دونوں کو نقصان ہوتا ہے، پرائیویٹ کو بھی اور گورنمنٹ والی کو بھی۔ تو ان میں جو کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے پرائیویٹ والے کو بھی اور گورنمنٹ والے کو بھی، ہے نا، گورنمنٹ کی بھی چیز ان کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو جب یہ گورنمنٹ کی چیز ہوتی ہے یا پرائیویٹ، دونوں میں جب ان کو سدھارا جاتا ہے تو کیونکہ کوئی بھی جو ادارہ بنایا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی جو
جیسے NDRF کی ٹیم یا پھر جو بھی چیز وہ ہمارے سویدھا کے لیے ہمارے فائدے کے لیے بنایا جاتا ہے نا، کہ اس وقت یہ مدد کے لیے بلایا جائے تو یہ مطلب جو کام ہے وہ کریں گے۔ تو اسی طرح تو تعمیر نو کا جب دور آتا ہے یعنی جو ریکنسٹرکشن فیس آتا ہے اس وقت ان کی ہیلپ کرنی چاہیے ہمیں۔ تو چلیے یہاں پہ یہ ہمارے سارے پوائنٹ ختم ہوتے ہیں، یہ 6، اس کے آگے جو لکھا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے ہمارا وہ 6 پوائنٹ تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، جو ہمارے 6 پوائنٹ ہم نے پڑھے تھے جو، ٹھیک ہے۔ اس میں سے بولا گیا ہے، دیکھیے جو بتایا گیا کہ آفت کی نوعیت اور وسعت کو مد نظر رکھ کر عام شہریوں کے نقطہ نظر سے آفت کے 3 مرحلے ہی حساس نوعیت کے ہیں، یعنی جو آفت ہے اس کے جو 3 ہیں ان کو مطلب دیکھا جائے تو 3 جو مین فیس ہیں وہ بہت ہی مطلب ضروری ہوتے ہیں ہمارے سماج کے لیے، شہریوں کے لیے، ہے نا۔ تو وہی چیز جو بتائی گئی، چلیے پڑھتے ہیں۔ پہلا ہے ہنگامی صورت حال کا مرحلہ، یعنی ایمرجنسی فیس، ہے نا، EMERGENCY ہے نا۔ ایمرجنسی فیس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کس لیے یوز ہوتا ہے، چلیے پڑھتے ہیں۔ اس مرحلے کی خاصیت یعنی اس دور میں تیزی سے کام کرنے کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچائی جاتی ہے۔ اس میں تلاش اور بچاؤ کا کام، طبی امداد، ابتدائی علاج، مواصلات اور آمد و رفت کا انتظام کرنا، خطرے کے مقام سے شہریوں کی نقل مکانی کرنا، اس قسم کی دیگر کئی اعمال مرتکب ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں آفت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، یعنی جو یہ ایمرجنسی فیس ہے، ہنگامی صورتحال کا جو مرحلہ ہے، اس میں اس کی کیا خاصیت ہے کہ دیکھیے اس جو دور ہے یعنی جو فیس ہے اس میں بہت تیزی سے کام کر کے جو زیادہ سے زیادہ لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں اس سے بچایا جا سکتے، اس کی جان بچائی جاتی ہے۔ اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچاؤ کا کام جاری رکھا جاتا ہے، اگر لوگ پھنسے ہوئے ہیں تو اس کی علاج کروائی جاتی ہے اور دوائی جو ہے وہ مہیا کرایا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ خطرے کے مقام پہ ہے یعنی جہاں پہ مصیبتیں آ رہی وہاں سے لوگوں کو ٹرانسفر کر کے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی مطلب پوائنٹس تھے، ایمرجنسی فیس کہاں کہاں یوز کیا جاتا ہے۔ چلو ہم اس کا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ دیکھیں گے، یعنی جو دوسرا فیس ہے وہ کون سب سے زیادہ کارگر ہے، یعنی سب سے زیادہ وہ یوز کیا جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے نا کہ جو ہمارے عام شہریوں میں 3 جو فیس ہے وہ سب سے زیادہ اہم مانے جاتے ہیں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوسرا جو فیس بولا گیا ہے، یہ دوسرا جو صورت حال ہے اس کا جو دور ہے نا، دوسرا ہے نقل مکانی کا مرحلہ، یعنی جو بتایا گیا ہے کہ جو نقل مکانی ہے یعنی ایک دوسری جگہ سے ٹرانسفر کرنے کا جو یہ تھا کہ جس سے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ اس مرحلے میں آفت کے گزر جانے کے بعد بعض آبادی کار اور بحالی کا کام شروع کیا جاتا ہے، جیسے ملبہ ہٹانا، پانی کی نالوں کی درستگی، راستوں کی درستگی وغیرہ، تاکہ زندگی پہلے کی طرح رواں دواں ہونے میں مدد ملے۔ متاثرین کے بعد آبادکاری کا مرحلہ اس منصوبے کا اہم حصہ ہے۔ عمودی طور پر ایسے متاثرین کو مختلف ادارے نقد رقم یا دیگر آماد فراہم کر سکتے ہیں۔ متاثرین کو مشترکہ طور پر کاروبار یا دیگر ذرائع مہیا کرانے پر ان کی پہنچ والے ذہنی ڈھانچے کو کام کرنے کے لیے قلیل مدت درکار ہوتی ہے اور ان کی صحیح معنوں میں بحالی ہو سکتی ہے نا۔ یعنی جو نقل مکانی ہے اس کا کب یوز کیا جاتا ہے، دیکھیں جب آفتیں ختم ہو جاتی ہے، تو جو آفتیں گزر جاتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو بعض آبادکاری اور ماحول کا کام شروع ہوتا ہے، یعنی ہم نے پڑھا ہے نا جو 6 پوائنٹ پڑھے تو اس میں 5واں پوائنٹ تھا ہمارا بحالی کا دور یعنی ریکوری فیز، اور 6واں پوائنٹ تھا تعمیر نو کا دور یعنی ریکنسٹرکشن کا یہ تھا، لیکن یہ نہیں آئے گا۔ جو ہمارا 4تھا پوائنٹ تھا بعض آبادکار کا دور یعنی ریہیبلیٹیشن فیز، یعنی یہ 4تھا اور 5واں پوائنٹ ہم نے پڑھا ہے، یہ دونوں کا کام شروع کیا جاتا ہے۔ جیسے جو دیکھیں اگر عمارتیں گر گئی ہے تو اس کے ملبے ہٹائے جاتے ہیں، اور ندی نالوں کا جو مطلب ملبے گرنے کی وجہ سے راستہ رک گیا ہے مطلب پانی جانے کا، اس کو ہٹا کے صاف کیا جاتا ہے تاکہ پانی پاس ہو۔ راستے پر جو گرے ہوتے ہیں ملبے ان کو ہٹایا جاتا ہے تاکہ لوگ کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو، اور جو پہلے طرح پورا سب نارمل کر دیتے ہیں، یعنی جیسا رہتا ہے ویسے کر دیتے ہیں۔ اور متاثرین جو ہوتے ہیں جو ان کا متاثر کرتے ہیں ان کی آبادکار کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس منصوبے کا اہم حصہ، یعنی جو یہ مرحلہ ہے
بے حالی کا دور اور یا بعض آبادی کار کا جو دور ہے، یہ اس کا ایک بہت ہی اہم حصہ مانا جاتا ہے، کس کا؟ نقل مکانی کا، ہے نا، اس مرحلے کا۔ عمودی طور پر ایسے متاثرین کو مختلف ادارے نقد رقم دے جاتے ہیں، پھر اعمال فراہم کر سکتے ہیں۔ یعنی جو یہ نقل مکانی کا ہے، یعنی جو ایسے بہت سارے ادارے ہیں بنائے گئے ہیں، جس میں مطلب مختلف جو الگ الگ دیش سے وہ اپنے پیسے یہ کر کے ایک ساتھ رکھتے ہیں تاکہ جو مصیبت جو ہے آفت کے ٹائم ایکشن لے سکے، ہے نا۔ تو یہی ساری باتیں اس میں بتائی گئی تھی کہ اگر یہ ملبے گر جائے تو ان کو ہٹایا جاتا ہے، اگر کاروبار یا دیگر چیزوں میں ذرائع مطلب جو ریکور جو ہم کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارا کچھ بہت نقصان ہو گیا تو ہم اس کو ریکور کرنے کی کوشش کرتے دوبارہ پہلے جیسا، ہے نا، تو ہمارا جو کام وغیرہ ٹھپ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو گورنمنٹ اسے واپس ایک برابر کرنے کے لیے، یعنی کاروبار کو دیگر اور پھر جو اس کی جو ذرائع ہے، مطلب کس طرح سے وہ مہیا ہوگی ہمارے تک پہنچنے والی، ان سب چیزوں کا کام کیا جاتا ہے نا۔ تو چلیے اب ہم تیسرا فیز دیکھیں گے، تیسرا فیز کیا ہے نا، اور اس کو کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے جس طرح بتایا گیا ہے۔ اس میں تیسرا جو فیز بولا گیا وہ ہے تعمیر نو کا مرحلہ، یعنی جو ریکنسٹرکشن فیز ہے، چھٹا پوائنٹ تھا ہمارا وہ۔ تو بتایا گیا کہ یہ تینوں جو یہ تعمیر نو کا مرحلہ ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ مانا جاتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ یہ مرحلہ انتہائی صبر آزما قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ابتدا نقل مکانی سے ہوتی ہے۔ اس دور میں شہری اپنی عمارتوں کی تعمیر نو، راستے، پانی کا انتظام وغیرہ کرتے ہیں۔ زراعت دوبارہ شروع کی جاتی ہے، پھر بھی تعمیر نو کے کام مکمل ہونے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے کافی، تو یہ صبر کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو دھیرے دھیرے ان کا ہوتا ہے، کیونکہ بہت جلدی نہیں ہوتا ہے نا، بہت سلولی ہوتا ہے۔ انہوں نے جتنا محنت کر کے سب کچھ بنایا تھا گھر، وہ ٹوٹ گیا پورا، تو ان کی سالوں کی محنت برباد ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اتنے سالوں میں ایک گھر خریدا اور وہ بھی بیچارہ ٹوٹ گیا، تو دوبارہ خریدنے کے لیے ان کو کافی وقت درکار ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل صبر کا کام ہوگا، ہے نا، صبر قسم کا، کیونکہ یہ جو مرحلہ ہے اس کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ نقل مکانی سے ہوتی ہے، ہاں۔ اس دور میں کیا ہوتا ہے کہ جو شہری اپنی عمارتوں کی تعمیر نو کرنے کی سوچتے ہیں، دوبارہ کیسے اس کو ہی کیا جائے صحیح، راستے وغیرہ صاف کروایا جاتا ہے، مطلب راستے میں جو ملبے گرا رہتا ہے اس کو ہٹایا جائے، ہٹوانے کا کام کروایا جائے۔ پھر پانی کا انتظام، ہے نا، اب رہیں گے وہاں پر تو پانی کا انتظام ہونا تو ضروری ہے، کیونکہ پانی پر ہی منحصر ہے نا سب کچھ، تو پانی وغیرہ کا انتظام۔ پھر اس کے بعد ہے زراعت دوبارہ شروع کی جاتی ہے، یعنی جو ان کا کام پورا خراب ہو گیا ان کو کیسے واپس شروع کیا جائے، ہے نا۔ تو اس کے بعد ہے پھر بھی تعمیر نو کے کام کو مکمل کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ آگے کے پوائنٹس میں یہ لکھا ہے کہ چلیے پڑھتے ہیں۔ آج تک زمین کئی قدرتی حادثات سے نبض آزما ہو چکی ہے، جن کے بارے میں سن کر ہوش گم ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے زیادہ تر حادثات یا ان حادثات کی وجہ سے پیدا ہونے والی غیر معمولی حالات زیادہ تر بر اعظم ایشیا اور بحر اوقیانوس کے علاقے میں واقع ہو چکے ہیں۔ ایسے حادثات کی وجہ سے ہماری زمین کے ساتھ ساتھ جانداروں کا بے شمار نقصان ہو چکا ہے۔ یعنی جو بولا گیا ہے کہ آج تک جتنے بھی قدرتی حادثات ہوئے زمین کے، اس میں ہم لوگ ایک دم الگ الگ ٹائپس کے جو حادثات ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، لیکن جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں، ہے نا، اڑ جاتے کہ کیسے ہوا نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ تو یہ بولا گیا ہے کہ جو دو بر اعظم ہیں ہمارے، ایسے تو اور ہیں لیکن یہاں پہ جن کا دو نام بتایا گیا ہے، بر اعظم ایشیا اور بحر اوقیانوس کا، تو بتایا گیا ہے کہ ان دونوں کے علاقوں میں ہی جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ اکثر ان علاقوں ان سے ہی جڑی ہوئی جو علاقے ان میں ہی اکثر حادثات ہوتے ہیں۔ تو ایسے حادثات کی وجہ سے ہماری زمین کے ساتھ ساتھ جانداروں کا بھی بے شمار نقصان ہو چکا ہے۔ یعنی صرف جو حادثہ ہوتا ہے صرف زمین کا ہی کچھ نہیں ہوتا، زمین کا بھی ہوتا ہے نقصان، اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں رہنے والے زمین میں جو رہتے ہیں ہم لوگ، جاندار ہوتے ہیں، ہم ہوتے ہیں، پیڑ پودے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، ان کا بھی نقصان ہوتا ہے نا۔ آگے لکھا ہوا ہے، صحیح معنوں میں دیکھیں تو کئی سال پرانے سوالوں میں غضبناک صورت اختیار کرنا شروع کر دی، جسے بڑھتی ہوئی آبادی، اس آبادی کی بڑھتی ہوئی ضروریات، اس کی سبب پیدا ہونے والے مسائل، اس کی
ساخت اب فنا کی کلکار پر ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد ایسی آفتوں میں زیادہ اضافہ ہوا۔ معاشی عدم مساوات، نسلی اور مذہبی دھوکے بازی جیسی وجوہات سے ملک میں بدامنی کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ انتہا پسندی، اغوا، سماجی تصادم معمول بن گئے ہیں۔ اب معمول بن گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے، اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے نا تو کئی سال پہلے ان سوال جو پرانے سوال تھے ان میں غضبناک صورت اختیار کرنا شروع کر دی۔ جو کوشچن تھے ان کے آنسر ملنے میں بہت ایک دم بھیانک طور پہ ملتا تھا۔ تو جیسے کہ ابھی آج کا مسئلہ ہے آج کے دور میں کہ بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آبادی زیادہ ہوگی تو ان کی ضروریات بھی اتنا ہی ہوں گے، اس سے زیادہ ہوں گے، ہے نا۔ تو اسی طرح آبادی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے سبب پیدا ہونے والی جو مسائل ہیں، یعنی جو آبادی ہے وہ یوز کریں گی جو ساری چیزیں، تو ان سے جو ہونے والے جو مسائل ہیں، ہے نا، جو رولز خراب ہوں گے، یعنی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ سب اور زیادہ خراب اور زیادہ نقصان ہونے کی یہ ہوگی۔ تو سب سے بڑا آج کے جو دور میں سب سے بڑا مسئلہ بڑھتی ہوئی آبادی کا ہی ہے۔ اس کی ساخت میں اب فنا کی کیا ہے، کگار پر ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد ہی ایسی آفتوں میں زیادہ اضافہ ہوا، یعنی جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تھی نا اس کے بعد سے یہ جتنا مصیبت ہے اس میں زیادہ یعنی اضافہ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ معاشی عدم مساوات جیسے نسلی اور مذہبی دھوکے بازی جیسی وجوہات، آپ کو پتہ ہے کہ جو مذہبی دھوکے بازی یعنی ذات پات میں بھید بھاؤ وغیرہ اور سب تھے، اور جیسی وجوہات جیسے ملک میں بڑا بدامنی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، یعنی بہت جیسی جو ہماری ملک ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ پورے بین الاقوامی میں نام خراب ہوتا ہے کہ اس دیش میں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، ایسا باہر کے ملک یعنی غیر ممالک کے لوگ ایسا بولتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا یہ بھی نقصان ہوتا ہے، معیشت پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ انتہا پسندی، اغوا، سماجی تصادم اب معمول بن گئے ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ ہے جو انتہا پسندی کیا ہوتا ہے، اغوا کیا ہوتا ہے، کڈنیپ، سماجی تصادم یعنی جو سماج میں ہونے والے مسائل اب کیا ہو گیا، معمول بن گیا، یعنی ڈیلی کا ہو گیا، یعنی روزانہ کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں کئی نقصان دہ کیمیائی مادوں کی پیداوار اور ان کے استعمال پر پابندی عائد ہے، لیکن یہی زہریلی ہے انسان کے لیے نقصان دہ کیمیکلز کی پیداوار پسماندہ یا ترقی پذیر ممالک میں ہی کی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو کئی سارے ہیں، نیم نہیں بولوں گی میں، کیونکہ جو اس میں ان کی جو ہم لوگ سوچتے کہ یہ چیز کریں گے تو ہمارے ملک کی اور ترقی ہوگی، ہے نا، تو ان ترقی کے کارن کی وجہ سے بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں بتایا گیا ہے کہ دیکھیے آپ کو سمجھ لیجیے کہ کہیں ہے نا جوہری بھٹی ہے نا، تو اس کا یوز کیا جاتا ہے ملک کی ترقی کے لیے، لیکن اگر اچانک کبھی وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے نا۔ تو وہی چیز یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہی یہ کام کرتے ہیں، کیمیائی مادوں کی پیداوار کرتے ہیں، ہے نا، زہریلی انسان کے لیے نقصان دہ کیمیکل کی پیداوار کرتے ہیں، پسماندہ ترقی پذیر ممالک میں ہی کی جاتی ہے، یعنی جتنے بھی ممالک ہیں وہی کرتے ہیں جو ترقی یافتہ ہے۔ چلیے آگے کے پوائنٹ میں دیکھیں گے کیا ہے۔ چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں پیج نمبر آپ کا جو ٹیکسٹ بک کا ہے 113، تو اس پہ ہے کیا آپ جانتے ہیں۔ 2014 میں مالن تعلقہ امبے گاؤں، ضلع پونے، بڑے پیمانے پر زمین کھسکنے کی وجہ سے پتھر ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ اس آفات کے بعد اسکول کی نئی عمارت تعمیر کی جس کی تصاویر ذیل میں دی گئی ہے۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ 2014 میں کیا ہوا تھا کہ جو ایک آفت آئی تھی، جو مالن تعلقہ جو ہے امبے گاؤں اور پھر پونے جو ضلع ہے اس میں بڑے پیمانے پر جو زمین ہے نا وہ کھسک گیا تھا، یعنی پلٹ گیا تھا اور پتھر ٹوٹ کر بکھر گئے تھے، جس کے بعد جو اسکول تھی نا وہ ٹوٹ گئی تھی۔ آپ کو ادھر والے میں آپ میرے لیفٹ سائڈ میں جو دکھا رہا ہے ٹوٹی ہوئی شکل جو یعنی وہ اسی اسکول کی ہے، پورے ٹوٹ کے بکھر گئے تھے، اور دوسرے والے میں تعمیر دوبارہ کی گئی ہے۔ یعنی آپ کو اس تصویر کے ذریعے وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھیے یہ جو نقصان ہوا تو کتنا نقصان ہوا، ان کو دوبارہ تعمیر کیا، یعنی ان کو دوبارہ ریکور کیا گیا، ریکنسٹرکشن دوبارہ کیا گیا ان کا، تو ان کا کتنے پیسے خرچ ہو وہی چیز بتایا گیا ہے آپ کو۔ تو چلیے اس کے نیچے جو لکھا ہوا ہے اس کے پوائنٹ پڑھیں گے اور سمجھیں گے، ہے نا۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، چلیے پڑھتے ہیں۔
جوہری بھٹیوں کی وجہ سے انسان کو ایسا ہی دوسرا خطرہ درپیش ہے۔ مثال کے طور پر روس میں چرنوبل جوہری ری ایکٹر میں دھماکے کی وجہ سے تابکار شعاعوں کا پھیلاؤ ہوا تھا۔ اس کے مضر اثرات آج بھی اس علاقے میں دکھائی دیتے ہیں۔ جوہری ری ایکٹر صرف بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ آج کئی ممالک کے پاس جوہری ری ایکٹر ہے۔ لاپرواہی کی وجہ سے تابکار شعاعوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ ان تمام صورتحال پر فوری حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ان تمام ملکوں کی ہے۔ ان کی ضرورت جتنی حکومت کو ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ملک کے باشندوں کو ہے، کیونکہ کسی بھی مصیبت کا سامنا شہریوں کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے آفات کے دوران حکمت عملی میں شہریوں کی شرکت نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح ایسے منصوبے میں مقام، زمانہ، وقت آفات کے حساب سے تبدیلی کرنے میں مخصوص عرصے تک محدود نہ رہیں۔ مجموعی طور پر آفات کیسی بھی ہو، اس پر قابو پانا ضروری ہوتا ہے۔ اس بنا پر آفات کے حسن انتظام کا تصور پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بولا گیا کہ یہ جو جوہری بھٹی ہے وہ روس میں ہے، اس میں کیا ہوا تھا کہ ایک بار جو چرنوبل جوہری ری ایکٹر نام کا کوئی تھا، جو جوہر یعنی جو ایٹمی بھٹیاں ہیں، جوہری بھٹیاں ہیں، اس میں دھماکہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے ایک تابکار شعاعوں کا پھیلاؤ ہوا تھا۔ یہ بھی انسان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے نا۔ اور اس کی جو اثرات ہے، اس کی جو ہارمفل یعنی نقصان دہ اثرات ہیں، مضر اثرات ہیں، وہ آج بھی اس علاقے میں موجود ہے، یعنی دکھائی دیتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ جو جوہری ری ایکٹر ہے وہ صرف بجلی بنانے میں، بجلی کی پیداوار کرنے میں استعمال کرتے ہیں نا۔ تو آج کئی ممالک کے پاس جوہری ری ایکٹر موجود ہے، لیکن اگر اس کے سیفٹی نہیں کیا جائے، لاپرواہی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو تابکار شعاعیں ہیں اس کا خطرہ بڑھ رہا ہے انسانوں پر، ہے نا۔ اور ان تمام صورتحال کیا ہے کہ پر فوری حکمت عملی طور پر تیار کرنا ان تمام ملکوں کی ذمہ داری ہے۔ یعنی جن کے پاس بھی جو جوہری ری ایکٹر ہے، ان کی لاپرواہی نہ کرتے ہو بلکہ دیکھ بھال کی جائے اور ان کو برابر سے ان کا کام انجام دیا جائے، تب کوئی لاپرواہی نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی چیز ہمارے فائدے مند کے لیے ہوتی تو وہ نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ان ملکوں کو دھیان دینا چاہیے۔ اس کی ضروریات جتنی حکومت کو ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ملک کے باشندوں کو بھی ہے۔ یعنی جو دیکھیے، جو ملک کی ضرورت ہے وہ باشندوں کی بھی ضرورت ہے نا، کیونکہ کسی بھی مصیبت کا سامنا کرنا شہریوں کو ہی پڑتا ہے، نہ کہ کوئی ملک اس کو، کیونکہ شہریوں کو ہی کرنا پڑتا ہے وہ چیز۔ اس کے لیے آفات کے دوران حکومتیں ہے نا، عملی میں شہریوں کی شرکت نہایت ضروری ہے۔ یعنی جب کوئی بھی چیز کیا جاتا ہے تو اس میں آفات کے دوران، یعنی آفات کا وقت ہوتا ہے، اس جو حکومت عملی ہے اس میں شہریوں کا یعنی حامی بھرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ کہیں تو ٹھیک، نہیں کہیں تو پھر نہیں کرنا چاہیے وہ چیز، کیونکہ جو بھی مصیبت رہتی ہے انہیں جھیلنا شہریوں کو ہی پڑتا ہے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح ایسے منصوبے میں کام یعنی زمانہ، وقت آفات کے حساب سے تبدیل کرنے مخصوص عرصے تک محدود نہ رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی کام شروعات کیا گیا یعنی جو زمانے کے حساب سے تبدیلیاں کرتے گئے ہیں، یعنی جو مقام اس کو اچھے سے اچھا بنانا، بیٹر بنانا، تو ان میں ٹیکنالوجی میں اضافہ کرنا، تو اس طرح کی جو ٹیکنیک آگے بڑھنے میں، تو یہ کافی چیزیں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، ہے نا، کہ جو خطرہ ہے وہ نہ بڑھے۔ اس کے بعد ہے مجموعی طور پر آفت کیسی بھی ہو اس پر قابو پانا ضروری ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی مصیبتیں ہو، کیسی بھی ہو، لیکن اس پہ آفت جو مصیبتیں ہیں اس پر قابو پانا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ آگے نہ پھیلیں۔ اس بنا پر ہی آفت کے حسن انتظام کا تصویر سامنے آئی، یعنی اسی وجہ سے جو آفت کے حسن انتظام ہے اس کا ہی تصویر سامنے آیا، یعنی اس کا ہی آئیڈیا ملا۔ آپ کو پتہ ہے ابھی جو فی الحال میں جو کورونا کا دور چل رہا ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے، یہ بھی ایک آفت ہے نا، اور اس پہ بھی دھیرے دھیرے قابو پایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا قابو پانا ضروری نہیں تو یہ ہو سکتا تھا ایک وقت میں، ہو سکتا تھا اگر اس پہ قابو نہیں پاتے تو یہ پورے ملک کو اپنی چپیٹ میں لے سکتا تھا، یہ پورے ورلڈ کو ہو سکتا تھا۔ تو اسی بنا پر آفت کے حسن انتظام کا ایسی مصیبتوں کو دیکھ کر اس وقت اس کا حسن انتظام کا تصویر پیدا سامنے آئیڈیا ملا۔ اور باقی کے جو پوائنٹس ہم اگلے اس میں پڑھیں گے ویڈیو میں۔ چلیے جب تک کے لیے شکریہ، جزاک اللہ خیر۔